everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. We have Mr. Mohammad Nasir Iqbal Khan with us in the studio, our senior journalist and columnist. इनसे जानेंगे कल इतवार के दिन शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं और आज उन्होंने हल्फ उठा लिया है. इसके अलावा जब हम बात करते हैं नवाज शरीफ की, तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कंप्लीट पूरे तरीके से खामोशी इख्तियार कर ली है. ये क्या वजह है? और तो और उमर अयूब की जब मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि शहबाज हुकूमत गैर कानूनी पीडीएम तसलसल और फॉर्म 45 की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, जबकि शहबाज शरीफ तो हल्फ उठा चुके हैं आज. तो अब इस इंक्वायरी का जवाब क्या बनता है और क्या वाकई इसको रिवाइज़ किया जाएगा, इस हवाले से भी जानेंगे. और मैं बात करती हूँ सदारती इंतखाबात की, तो आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकज़ई के कागजात मंजूर हो गए हैं. और इन दी एंड हम ये भी जानेंगे कि जिल बाइडन के इंतखाबी रैली में बाइडन के खिलाफ नारे लगाए गए हैं. तो चलिए जानते हैं इस बारे में. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू. सर सबसे पहले हम बात करते हैं शहबाज शरीफ की. उन्होंने आज बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठा लिया है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये ज़ाहिर उनका दूसरा दौर शुरू हुआ है. पहले 16 माह के लिए उन्होंने पीडीएम की जो 11 जमातों का इत्तेहाद था, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे और बड़ी लंबी चौड़ी काबीना थी जी. और बहुत सारे काबिल एतराज़ बातें हुई, बहुत सारे इश्तहारात तकसीम किए गए और महंगाई का एक सैलाब आया. अब चूँकि उस वक्त बहुत ज़्यादा आपस में तादी जमातों का प्रेशर होता है और आपके अंदर वो ख़ुद एतमादी नहीं होती, चूँकि 16 माह का एक बड़ा महदूद पीरियड था. अब 5 साल की इनकी आइनी मुद्दत शुरू हुई है और अब देखना है कि ये जो उनके इंतहाबी वादे हैं ये कब और किस तरह वफा होते हैं इंतहाबी वादे, और आवाम को किस तरह रिलीफ मिलता है. और इसमें कोई शक नहीं है कि IMF की अपनी शर्तें हैं, कड़ी शराइत हैं, और वो उनका जो शिकंजा है IMF का मालियात के हवाले से, वो दिन ब दिन तंग से तंग हो रहा है और आवाम ऑलरेडी महंगाई के बोझ से बहुत ज़्यादा बेजार हैं और तंग आमद बजंग आमद. ये जो धांधली के हवाले से एहतजाजी तारीख दस्तक दे रही है, बहुत सारी जमातें धरने दे चुकी हैं और PTI ने भी इतवार के दिन पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी थी. अभी ये कहना चाहिए कि खुशकिस्मती है हुकूमत की, नौज़ायदा और नौ मुंतखब हुकूमत की, कि PTI ने या किसी और जमात ने महंगाई के हवाले से एहतजाज की कॉल नहीं दी. ये भी एक बदकिस्मती है कि जमातों को अपनी अपनी पड़ी हुई है और हर कोई अपने मैंडेट के लिए जो है वो सड़कों पर है. अवाम जिनके मसाइल हैं, महंगाई और दूसरे इश्यूज़, पहले हम सुनते थे कि जी बिजली का बम गिराया जाता है, अब हर चंद हफ्तों बाद जो गैस हैं उसके बिल बहुत ज़्यादा हैं, होशरुबा हैं. मतलब ऐसे भी हैं जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि एक आदमी जिसका 4 मरले का घर है उसको 50,000 रुपया बिल आया है गैस का. तो इस हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से, दाखिली मसाइल पर. फिर इस अपोजिशन को जो इतनी अग्रेसिव है, मुतहरक है, मुनज़्ज़म है, और ये दिन ब दिन और ज़्यादा अग्रेसिव होगी, चूँकि इस अपोजिशन की कमांड कर रहा है इमरान खान. तो इमरान खान को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता. हुकूमत को अपनी कारकर्दगी से जवाब देना होगा इस प्रोपेगेंडे का. और जो आपने फरमाया, उनकी बात की आपने, उमर अयूब की. जी जी बिल्कुल. और उन्हें इसमें कोई शक नहीं है, उनके 92 वोट थे, उन्हें शिकस्त हुई है, लेकिन उनका क्लेम है कि 45 फॉर्म के अगर उसके नतायज तस्लीम किए जाएं तो वो क्लेम करते हैं कि PTI के वोट कोई अराउंड 235 हैं. ठीक है. और चूँकि अभी इनको स्पेशल सीटें भी नहीं मिली, वो भी मामला अभी ज़ेर अल्तवा है. अब देखते हैं आने वाले दिनों में उन्हें ये सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती. सर मैं ऐड करना चाहती हूँ कि इस इंक्वायरी का जवाब अब बनता है. आज तो उन्होंने हल्फ उठा लिया शहबाज शरीफ ने, तो आपको लगता है कि इस पे ग्रिप आएगी या इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, हल्फ का इंक्वायरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये जो इल्ज़ामात हैं ये बहरहाल इनसे चश्म पोशी नहीं की जा सकती, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. हुकूमत की ख़ुद एतमादी के लिए और मजबूती के लिए ये ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर आइनी मुद्दत की तकमील के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि अब जो हुकूमत है
اب جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے مساک جمہوریت، مساک معیشت کا اور مساک مفاہمت کا، یہ شہباز شریف نے کہا ہے، اور شہباز شریف اتنے دباؤ میں تھے کہ وہ اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہہ گئے کہ آپ نے مجھے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا ہے، تو وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے. اور دباؤ کا ماحول ہے اور دباؤ مزید بڑھے گا، اس لیے یہ جو الزامات ہیں انہیں آپ ان سے پہلو تہی نہیں کر سکتے. آپ ان کا مناسب فورم پر مناسب انداز سے جواب دیں. اگر اس کی کوئی جوڈیشل انکوائری ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. جو بھی ایسے اقدامات ہیں جن سے تسلی ہوتی ہے، تشفی ہوتی ہے اپوزیشن کی، وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تاکہ ملک میں اگر آپ معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں تو وہ وابستہ ہے سیاسی استحکام سے. جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام کا جو خواب ہے وہ جو ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے اب چونکہ حکومت ہمیشہ ایک طرح سے کانچ کے گھر میں ہوتی ہے، اور زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا، مفاہمت کا، رواداری کا، بردباری کا ثبوت دینا، یہ ہمیشہ حکومت پر ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں یہ اپوزیشن کو کس طرح رام کرتے ہیں اور اپنا رستہ کس طرح ہموار کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات کیا آپ نے. سر اب جب میں بات کرتی ہوں نواز شریف کی، تو یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک دم سے بالکل خاموشی اختیار کر لی ہے. حالانکہ پہلے تو بہت تنقید بھی ان کی طرف سے چل رہی تھی اس حوالے سے، لیکن اب کیا ہوا ایک دم سے خاموشی کیوں؟ خاموشی کی وجہ ہے کہ نواز شریف کو زوم تھا، خوش فہمی تھی، خوش گمانی تھی اپنے بارے میں، اپنے ووٹ بینک کے بارے میں. اور جو نتائج آئے ہیں کہ وہ نواز شریف جو اپنے آپ کو بڑا ہیوی ویٹ سیاستدان سمجھتے ہیں، انہیں لگتا تھا کہ پورے پاکستان میں کوئی ان کے پائے کا مقبول سیاسی رہنما نہیں ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی تاثر دیتے تھے، اور کھلے بندوں وہ نام لے کر تنقید کیا کرتے تھے. لیکن انتخابی نتائج نے ان کی ساری خوش فہمیاں دور کر دی ہیں، ان کی غلط فہمیاں سب ہوا ہو گئی ہیں، اور ایک حلقے سے ان کا ہارنا اسوا سے، اور لاہور کے حلقے سے جہاں سے ان کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، وہاں سے بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، بہت سارے الزامات آ رہے ہیں. اور کہیں نہ کہیں وہ جو حلقہ ہے وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. یعنی یہ جو الزامات ہیں، دھاندلی کے الزامات، یہ وہ کہنا چاہیے خود اعتمادی نہیں رہی، وہ جو کانفیڈنس تھا وہ نہیں رہا، اور انہیں اپنی عوام کے اندر جو سیاسی مقبولیت ہے اس کا ظاہر ادراک ہو گیا ہے. حکومت میں اب آئینی عہدہ، سب سے بڑا جو آئینی عہدہ ہے پاکستان کا، وہ ان کے چھوٹے بھائی کے پاس ہے، ان کے پاس تو نہیں ہے. تو بہرحال جب آپ اپنے زمینی حقائق آپ کے سامنے آتے ہیں اور بہت ساری تلخ حقائق آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کا بیانیہ تبدیل ہوتا ہے. اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو الیکشن سے پہلے ہی دفن ہو گیا تھا. اور جو اب اسٹیبلشمنٹ ہے، میں نے چونکہ میں بنیادی طور پہ کالم نگار ہوں، تو میں نے لکھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک ایسی حقیقت ہے جسے تسلیم کیے بغیر آپ پاکستان میں سیاست میں خاص طور پہ سروائیو نہیں کر سکتے. آپ خام خواہ اگر الجھیں گے، اپنا تناؤ اور تصادم کا رستہ اختیار کریں گے، تو سراسر اس میں آپ کا نقصان ہے. مثال کے طور پر آپ اگر کہیں سے گزر رہے ہیں تو رستے میں کوئی چھوٹا موٹا اگر کوئی پتھر آ گیا ہے، کوئی کنکر آ گیا ہے، اینٹ آ گئی، آپ اسے ٹھوکر مارتے ہیں. ہم بچپن میں مارا کرتے تھے. جی بالکل. وہ تھوڑا سا پتھر لڑ کے تھوڑا آگے جاتا تھا، ہم پھر مارتے تھے. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی چٹان آ گئی ہے، کوئی پہاڑ آ گیا ہے، تو آپ اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماریں یا سر سے ٹکر ماریں، اس چٹان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ اپنے آپ کو گھائل کر لیں گے. تو ہمارے سیاستدانوں کی اپنی اتنی کمزوریاں، خامیاں اور مجبوریاں ہوتی ہیں کہ یہ چاہ کر بھی اسٹیبلشمنٹ کو اس انداز سے ٹکر نہیں مار سکتے. لہذا اسٹیبلشمنٹ بھی، آپ ایک سیاستدان جب اس سے ناراض ہوتا ہے تو یہاں پاکستان کے اندر 20 سیاستدان ان کے سامنے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے سرپرستی کریں، ہمیں اپنا آشیرواد دیں. تو سیاستدانوں کی جب تک ناچاکی اور نا اتفاقی رہے گی، اسٹیبلشمنٹ کا جو اثر و رسوخ ہے پاکستان کے اندر وہ بنا رہے گا. تو پہلے سیاستدان ایک پیج پر آئیں، وہ اصولی سیاست کریں. جب تک یہ وصولی کی
جو سیاست ہے اس کا رجحان رہے گا، بالکل اصولی صحیح سیاست کا فقدان رہے گا، تو آپ سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف بلیم گیم کرتے رہیں گے، اور ایک دوسرے کی صرف ٹانگوں کی حد تک بات نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ایوانوں کے اندر بھی اور میدانوں کے اندر بھی. تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو کام بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر بہرحال نواز شریف نے میں سمجھتا ہوں کہ درست فیصلہ کیا ہے، اسی خاموشی میں غنیمت ہے ان کے لیے. بالکل ٹھیک بات کیا آپ نے اس حوالے سے. سر مجھے یہ بتائیں، جب میں بات کرتی ہوں صدارتی حکومت، آصف علی صدارتی زرداری، انتخابات. ہاں جی سوری، صدارتی انتخابات کی، اور اسپیشلی پریزیڈنسی کو لے کے جب ہم آصف علی زرداری کی بات کرتے ہیں، اینڈ دین ایک تو ان کے کاغذات بھی منظور ہوئے ہیں اور ساتھ ہی اچکزئی کے بھی، تو اس حوالے سے بتائیے. یہ عمران خان کو میں کہنا چاہوں گا کہ جیل میں بیٹھ کے تھوڑے سے سیاسی داؤ پیچ آ گئے ہیں، سیاست کرنا آ گئی ہے. ان کے حامی تو چونکہ ان کی پرستش کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بہت بڑا سیاستدان ہے. ہم سب طفل مکتب ہیں، ہم سیکھتے ہیں حالات سے، واقعات سے. جیل بہرحال سیاستدانوں کے لیے ایک درسگاہ سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، انعام ہے کہ ہمارے جو بابا قوم ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے عہد سیاست میں کبھی جیل نہیں گئے. سو ہم نے یہ ایک بنا لی ہے ایک اصطلاح کہ جو سیاستدان جیل نہیں جاتا وہ سیاستدان ہی سیاستدان نہیں ہے. نہیں. یہ حالانکہ ایسی بات میں ایسے اتفاق نہیں کرتا. بہرحال سیاست میں اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرنے کا، مراقبہ کرنے کا ایک بہترین آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کے پاس وقت ہوتا ہے. تو جو آپ نے محمود اچکزئی کی بات کی، یہ چونکہ بہت زیادہ اگریسو سیاستدان ہیں، اور یہ بھی بدقسمتی سے ہماری جو مقتدر حلقے ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں اور سخت زبان استعمال کرتے ہیں، ناقد ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کل تک اتحادی تھے پی ڈی ایم میں، اور یہ اور آصف علی زرداری پی ایم ایل این ایک ہی کشتی کے سوار تھے. اب یہ جو غلطی ماضی میں عمران خان نے کی، تو اس وقت اس نے اپنی جو سیاسی حماقتوں سے یا سیاسی انتہا پسندانہ سیاسی رویوں سے تمام اپوزیشن پارٹیوں کو یکجا ہونے کا موقع دیا. پی ڈی ایم معرض وجود میں آئی، اور اس کے نتیجے میں طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوئی. پھر آپ نے ایوانوں سے نکل کر میدانوں کا رخ کیا، آپ نے ضد کی سیاست کی، آپ نے میں نہ مانوں والی سیاست کی کہ میں اسمبلیوں میں نہیں جاؤں گا. ساری آپ کو آپ کے اتحادی کہتے رہے، آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ کہتے رہے. بہرحال اب انہوں نے ایک ضرب لگائی ہے، ایک تقسیم ایک دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. محمود اچکزئی ظاہر ہے ایک بلوچستان کا ایک ہماری قومی سیاست کا ایک معتبر نام ہے، اور انہوں نے ان کو آپس میں مد مقابل لا کھڑا کیا ہے جو کل تک اتحادی تھے. جی بالکل. اور ابھی تک تمام تر کوششوں کے باوجود پی ایم ایل این اور آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان جو کل تک ان کے اتحادی تھے، بڑے اہم اتحادی تھے، ان کو بھی نہیں منا سکے. اور مستقبل قریب میں عین ممکن ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ مان بھی جائیں، چونکہ وہ ہمیشہ کھڑکیاں اور دروازے کھول کے رکھتے ہیں. ہاں جی، یہ ایک سیاست کا بہرحال حسن کہہ لیں یا بدصورتی کہہ لیں، ہماری سیاست ایسی ہے. تو اپنا جو محمود اچکزئی ہیں، یہ اگر اسی طرح اپوزیشن بینچوں پہ رہتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، تو اس سے سیاسی طور پر جو ان کی آواز ہے وہ توانا ہوگی اپوزیشن کی. ٹھیک بات ہوگی، بالکل ٹھیک بات ہوگی. مجھے یہ بتائیے، جب میں جل بائیڈن کی بات کرتی ہوں تو جل بائیڈن کے انتخابی جو ریلی ان کی ہوئی ہے، اس میں بائیڈن کے خلاف نعرے لگائے گئے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کی حکمران شخصیات ہیں ان کا ضمیر سویا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو عالمی ضمیر ہے، دنیا میں جہاں جہاں زندہ ضمیر انسان ہیں جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، وہ یہ جو غزہ کے اندر بربریت کا، وحشت کا اور دہشت کا ماحول ہے، جو نسل کشی کی جا رہی ہے غزہ کے معصوم مسلمانوں کی، اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. ان کا غم و غصہ آسمان کو چھو رہا ہے. تو یہ امریکہ کے جیسے ملک میں جو امریکن معاشرہ ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ جو بائیڈن ہے وہ اس کا آشیرواد حاصل ہے نیتن یاہو کو. اگر امریکہ اپنا تعمیری اور مثبت کردار ادا کرتا تو یہ اتنی طول
نہ پکڑتا یہ تو جو ایک بربریت ہے. چونکہ ہم اس کو جنگ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جنگ بالکل نہیں ہے. چونکہ جنگ ہوتی ہے جب آپ دو فریق آپس میں مد مقابل ہوتے ہیں برابری کی بنیاد پر یا کم و بیش. حالانکہ بھارت ہم سے حجم میں، آبادی میں، افواج کے حوالے سے، جنگی ساز و سامان کے حوالے سے بہت بڑا ہے. اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ اس کو ٹکر دی ہے. پاکستان اپنی جغرافیائی اور تمام تر محدود وسائل کے باوجود ہمیشہ اس کو پوری طرح اس کے ساتھ ٹکراتا ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال بہت مختلف ہے. یہ جو بائیڈن کا جو دوہرا معیار ہے اور انسانیت کے منافی جو اس کا اقدام ہے اسرائیل کی حمایت میں، امریکن جو شہری ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو واضح برتی حاصل ہے ابھی تک. جتنے بھی ان کے وہاں سروے ہو رہے ہیں یا کہنا چاہیے جو لوگوں کی رائے ہے اجتماعی طور پر امریکن عوام کی، وہ پرو ٹرمپ ہے. تو جو بائیڈن لوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی وجہ ان کی جو خاص طور پہ جو پالیسی ہے ٹورڈز غزہ، تو امریکن عوام نے ان کو مسترد کر دیا. یہ خوش آئند بات ہے کہ کم از کم انسانیت ابھی پوری طرح مردہ نہیں ہوئی اور جہاں جہاں زندہ ضمیر انسان ہے وہ اس پالیسی کے خلاف، اس کشت و خون کے خلاف ریئیکٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وی ایگری ٹو دیٹ پوائنٹ. اور دیکھیں نا، کوئی بھی انسان ہو اس کا ضمیر بھی ہل جاتا ہے ایسا ظلم دیکھ کر جو کہ ان معصوموں پہ ہو رہا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ ان معصوموں کا قصور کیا ہے. ہماری تو یہی دعا ہے کہ یہ ظلم و ستم ختم ہو، امن و امان کی ایک صورت قائم ہو اور یہ جو جنگ والا سلسلہ یہ ختم ہو. اینی ویز سر، میں بیفور ریپ اپ دا سیشن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب میں پی ٹی آئی کی بات کرتی ہوں تو آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جو نیکسٹ موو ہے وہ کیا ہوگی؟ ایز این اپوزیشن پارٹی ہی وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرے یا کچھ اور ان کے اقدامات ہیں؟ دیکھیں، ان کے پاس جو آپشن ہے وہ ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ الٹیمیٹ پی ٹی آئی کے پاس ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کا کوئی متبادل نہیں ہے. چونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اتحادی ہیں، ایم کیو ایم ان کے ساتھ بریکٹ ہے، اسی اتحاد کا حصہ ہے. اور ابھی ان کے پاس اگر 92 ووٹ ہیں عمر ایوب کو ملے، بالکل ٹھیک ہے، تو ایک اچھا فگر ہے. اور آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ 20 ایم این ایز والا جو ملک جو فیصل آباد سے ایم این اے تھا وہ اپوزیشن لیڈر تھا. اور اب ان کے پاس 92 ووٹ ہیں اور پلس ان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی. لیکن یہ بھی سرپرائز ہو سکتا ہے جو عمران خان کے طرز سیاست سے کچھ بعید نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے اپنی پارٹی سے کہیں باہر سے کسی ایسے قداور سیاسی شخصیت کو اپوزیشن لیڈر کے منصب کے لیے وہ اپنا متفقہ امیدوار بنا لیں اور ان کو آگے لگائیں. بہرحال ایوان کے اندر بھی اور میدان کے اندر بھی پی ٹی آئی اپنا جو سیاسی وجود ہے وہ پوری شدت کے ساتھ منوائے گی. احتجاج اور جو ایک پارلیمانی طرز سیاست ہے وہ بھی، اور احتجاجی سیاست، دونوں کا ایک جو کہنا چاہیے کنٹراسٹ ہوگا پی ٹی آئی کے پاس. اور جو آنے والے دنوں میں جو توقع کی جا رہی ہے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن حالات یہی بتا رہے ہیں کہ مہنگائی کا ایک نیا سیلاب آئے گا اور اس میں ظاہر ہے حکومت ڈیفینسو ہوگی اور پی ٹی آئی اگریسو ہوگی، اٹیکنگ پوزیشن میں ہوگی. اور ایشوز کی اگر سیاست کی گئی، اگر پی ٹی آئی نے شخصیت پرستی کی بجائے زمینی حقائق پر اور ایشوز پر پالیٹکس کی، تعمیری سیاست کی، تنقیدی سیاست کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوں گی. سر، ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس طرح عمر ایوب کلیم کر رہے ہیں کہ اگر جوڈیشل انکوائری کروائی جاتی ہے فارم 45 کی تو ان کے پاس سمہاؤ 236 یا اراؤنڈ 230 پلس بنتی ہیں سیٹیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو تھنک کہ ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ انکوائری بھی کروائی جائے؟ اور فی الحال شہباز شریف نے تو وہ تو وزیر اعظم بن گئے ہیں، وہ چیز بھی ریوائز ہو سکتی ہے اور ایسا ہے کہ وہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ سمہاؤ اپنا ٹینیور کبھی کمپلیٹ نہیں کر سکی یہ کسی وجہ سے. آپ کے سوال میں ہی جواب ہے. پاکستان کے اندر ابھی تک میں نے اپنے ہوش میں کسی پرائم منسٹر کو 5 سال پورے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جو صدر مملکت ہیں، ہمارے صدور ہیں، ان میں آصف علی زرداری نے اپنے 5 سال پورے کیے تھے. اور یہ جو ہیں ہمارے
موجودہ ڈاکٹر عارف علوی یہ 5 سال سے بھی تجاوز کر گئے، یہ ان کی گڈ لک ہے. اور اس کے علاوہ مجھے ایک ایسا کوئی نام یاد نہیں آتا جنہوں نے کمپلیٹ کیا ہو بائی چانس. پرائم منسٹر تو کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کے جب 5 سال پورے ہوئے تھے وفاق میں تو 2 وزیر اعظم ہم نے دیکھے تھے. پہلی مدت میں یہ تھے یوسف رضا گیلانی اور دوسری میں راجہ پرویز اشرف. اس طرح جو نگران وزیر اعظم آئے تھے مشرف دور میں، شوکت عزیز اور چودھری شہزاد حسین، ان میں سے کوئی بھی اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکا. تو یہ حکومت جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس معاملے میں خاصی میں سمجھتا ہوں کہ کمزور ہے، ناتواں ہے، اور سیاسی حملے ہوں گے. لیکن جو آپ فرما رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا کہ 45 فارم کو لے کر انکوائری نہیں ہوگی. مجھے نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے، اٹس جسٹ اے کلیم، اور میرے خیال سے اٹس اے میئر کلیم جو کہ فیڈ اوے ہو جائے گا بائی دی پیس آف ٹائم. مطالبات ہوتے رہیں گے، مطالبات دہرائے جاتے رہیں گے. لیکن پاکستان اس وقت جہاں کھڑا ہے یا جن کے پاس حکومت کی تو بہت ضرورت ہے پاکستان کو، فیصلے ساز ہیں، گورنمنٹ تو آئے، جو فیصلے ساز ہیں وہ اس امتحان میں نہیں ڈالیں گے پاکستان کو. جی بالکل. اور یہ بہرحال پاکستان کے اندر جو انصاف ہے وہ ہماری دعا ہے کہ انصاف کی فراوانی ہو اور آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. جب یہ ہوگا تو پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک بات. سر بیفور آئی ریپ اپ دی سیشن ایک کوئک کویسچن ہے میرے پاس. جو رمضان ریلیف کیمپین جو سی ایم ہے مریم نواز، جی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے سکسیزفل کیمپین ہوگی؟ سب کے سب جو مستحق ہیں ان تک یہ جو ان کا ایک سسٹم ہے کہ وہ رمضان میں ایک راشن سسٹم اور ایک اسٹریٹجیز جو ڈیولپ کری وہ ان سب تک پہنچ جائیں گی؟ دیکھیں یہ پوری طرح تو جتنی ہمارے یہاں آبادی ہے اور جتنے مستحقین ہیں، جتنے نادار اور مفلس خاندان ہیں، ان کو تو آپ نہیں کمپلسیٹ کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. نا حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں. ہاں بہت ساری جو نجی سیکٹر میں NGOs ہیں، چیریٹی ادارے ہیں، وہ اپنے تئیں کوشش کرتے رہتے ہیں، حکومت بھی کرتی ہے، اور پھر بھی بہت سارے لوگ محروم رہ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ شو آف کرنا، شو بازی کرنا، شوبدہ بازی کرنا، ہم ہر معاملے کو اس اینگل سے لے جاتے ہیں، سیاست، پوائنٹ سکورنگ، سیلف پروجیکشن. اگر آپ نیت اور اخلاص سے کریں گے، اگر آپ نے ابھی تک، میں چونکہ سوشل میڈیا کی بات کروں گا، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ کمپین چل رہی ہے یا ایک تصویریں وائرل ہوئی ہیں کہ جو یہ رمضان پیکج ہے اس پر نواز شریف کی تصویر شائع کی گئی ہے کی، تو اس پہ ان لوگوں کے اعتراضات ہیں. نواز شریف کی تصویر تو ان کا کہنا ہے کہ کس کیپیسٹی میں دی گئی ہے، سیمز ٹو بی کوائٹ انریزنیبل. لیکن لیٹس سی، اللہ کرے کہ ان کا یہ جو ایک نیک کام ہے. لیکن اگر اخلاص سے نیت سے کوشش کی جائے اور بہت سارے جو معاشرے کے مخیر حضرات ہیں، حکومت ان کو بھی اس میں شامل کرے تو جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. Thank you, sir. Thank you for casting light on such important issues. And thank you guys for watching us today. Do not forget to share, like, and subscribe Sama Podcast. Stay tuned. Bye-bye.